दुनिया भर में और ख़ासकर पाकिस्तान में किस तरह कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। जी हाँ नाज़रीन, नहीं यकीन तो अपने गली मोहल्लों और उन जगहों पर देखें जहाँ इन मुक़द्दस औराक की बेहुरमती की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदों को नवाजता है तो इनकी करामात से किस तरह के मौजज़े होते हैं, दिखाएंगे आपको अपने इस इंटरव्यू में। कि ये बच्चा बोल ही नहीं सकता। उन्होंने बोला सारे टेस्ट किए तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, तो वो कहता जी इसका इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में या बाहर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके दिमाग के पट्टे डेड हो गए। ये बच्चा सारी ज़िंदगी ना सुनेगा ना बोलेगा। बेशक मुझसे तरीरी लिखवा लें, कूलर लगे होते हैं। तो मेरे साथियों ने कहा कि उस्ताद आप कल क्यों नहीं आए? तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहा बेटा डॉक्टरों ने कहा कि हरून सारी ज़िंदगी सुनेगा ना बोलेगा। तो वो बुज़ुर्ग मेरे पास गुजरे हैं और मुझे ऐसे थपकी मारी है। कहता बेटा सबसे बड़ा डॉक्टर ऊपर है, कल से खिदमत कुरान की शुरू कर दे। मैं कैसे कुरान की खिदमत करूं? उनको साइकिल पे 2 थैले उन्होंने लटकाए हुए थे। अगले दिन से मैंने ये काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं काम करता रहा हूँ मेरे बेटे की ज़ुबान साफ़ होती गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुरम इशफाक। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद बूटा साहब मौजूद हैं। मोहम्मद बूटा साहब कुरान पाक के वो औराक जो शहीद हो जाते हैं, जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उनको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाते हैं जहां पर उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, जहां वो महफूज रह सकें। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस काम को करते हुए इनको कितना अरसा हो गया और ये काम करते हुए कौन कौन से मोजज़ात उनके साथ पेश आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 24 साल हो गए जी ये काम करते हुए। 24 साल का अरसा गुजर गया मुझे। तो क्या रूटीन होती है आपकी, किस तरह सुबह निकलते हैं आप? मैं सुबह नमाज़ पढ़ के निकल जाता हूँ, तो तकरीबन मैं 12 साढ़े 12 बजे तक काम करके फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। तो मैं तकरीबन 12 बजे तक लाहौर की गलियों में फिरता हूँ। ये मैं इधर से हरपंसपुरा या इंटरचेंज से शुरू होता हूँ और मेरा तकरीबन कोई ठोकर या शालमी की गलियाँ, फिर उसके अलावा अकबार टाउन, हर जगह पे मैं जाता हूँ। हर जगह पे लाहौर का कोना कोना में फिरता हूँ। उसके अलावा सरहदी इलाका जो बॉर्डर के साथ साथ एरिया, उधर भी मैं जाता हूँ, क्योंकि उधर कोई जाने वाला कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने मुझे उस जगह पे भी पहुँचाया है जो जिस जगह पे कोई नहीं जाता। मुबारक तो आज की दस्त है और बरोज़ आज पीर का दिन है। ये देखें माशाल्लाह डिब्बे में ये कुरान पाक देखें, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये सारा शहीद कुरान, बस पानी की लगा हुआ है ज़्यादा, बारिश का पानी। ये देखिए माशाल्लाह कुरान पाक को। और हम लोग भूलते जा रहे हैं, कुरान से पीछे हटते जा रहे हैं। कुरान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है हमारे मुसलमानों के लिए। ये 2 जहान का बादशाह है, भीगा हुआ पानी के साथ। और अल्लाह पाक अपनी रहमत करे और अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह पाक अपने कुरान पाक का अल्लाह पाक ने ज़ुम्मा लिया, हम लोगों ने नहीं लिया। ये अल्लाह ने अपने बंदे चुने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा ये देखते जाएं आप, ये सरहदी इलाका है सारा, ये बॉर्डर वाली साइड पे आता है। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किस तरह, जो रूटीन आपकी है किस तरह की रूटीन है? मतलब आपको कोई बताता है कि कोई स्पेसिफिक जगह रखी हुई है आपने कि जहाँ पे आप जाते हैं, या खुद ही एक डेली एक इलाका रखा हुआ है कि मुझे इस एरिया को मुझे विज़िट करना है? ये जी मुझे अल्लाह ताला उस मुकाम पे लेके जाता है। मुझे कोई पता नहीं होता कि मैंने कहाँ पे जाना है। मेरी लोकेशन खुद ही बहुत ही चेंज हो जाती है। जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मुझे अल्लाह ताला उस मुकाम पे ले जाता है जिधर ये मुक़द्दस औराक की बेहुरमती हो रही है। एक दिन रात को मैंने ख्वाब में देखा कि एक जगह पे कुरान पाक पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो दरख्त के नीचे हैं। तो मैं सुबह उठा तो मैंने बड़ा सोचा कि मैं निकल गया फिर अपने मकाम पे। घूमता घूमता मैं उस दरख्त के पास चला गया। वो शाला बाग के पास ना, दरख्त के नीचे थड़ा बना था, किसी ने उधर कुरान पाक रखे थे। वो सारे मैंने कलेक्ट किए, उनको मैंने पैक करके फिर उनको मैं कुरान महल शरीफ भेजता हूँ। वहाँ से जाकर उनकी जिल्द बंदी करवाता हूँ मैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि
لوگ جو ان سے ہیں کس طرح مقدس جو ہے قرآن پاک، بلکہ یہ میں کہوں گا شہید جو وہ قرآن پاک جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح جو ان سا ایک جو درخت کے نیچے رکھ دیتے ہیں. ان کو اگر وہ دفنا بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے دفنایا نہیں، انہوں نے اس کو ایک درخت کے نیچے رکھا. تو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک خواب میں ایک جو ایک جھلک دکھاتے ہیں، تو وہ جو دوبارہ پھر اس درخت کے جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ان کو قرآن پاک ملتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ایک معجزہ آپ کے ساتھ رونما ہوا ہے جب سے آپ نے کام سٹارٹ کیا اس کے بعد، تو وہ کیا معجزہ تھا وہ؟ کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کا نام محمد ہارون رکھا، محمد ہارون، کیونکہ اس کے دادا جی نے بولا کہ اس کا نام محمد ہارون رکھنا ہے. ماشاءاللہ میں بڑی خوشیاں منائیں اس بیٹے کی. میرے والد صاحب نے مٹھائی والے کو، حلوائی کو بلا کے اپنے پاس بٹھا کے اس سے لڈو بنوائے جو سارے علاقے میں انہوں نے بانٹے. انہیں اتنی خوشی ہوئی تھی. تو آہستہ آہستہ نا میرا بیٹا جیسے جیسے بڑھتا گیا اس کی سماعت قوت گوئی ختم تھی، وہ نہیں بحال نہیں ہو رہی تھی. میں نہیں پتا تھا یہ بچہ سنتا کیوں نہیں ہے. ہم نے تو اسے لاڑ پیار کرتے رہے ہیں. بڑا تھوڑا سا بڑا ہوگا، کئی بچے لیٹ ہوتے ہیں، کسی کو تندوا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی سے دم کروا رہے ہیں، مگر ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ بچہ بول ہی نہیں سکتا. پھر میں نے جب وہ 4 سال کا ہوا نا، تو میں اپنے لاہور کے بڑا ایک ڈاکٹر نامی گرامی ہیں، نام تو میں ان کا نہیں لیتا، میں ان کے پاس لے کے گیا ہوں. انہوں نے بولا سارے ٹیسٹ کیے، تو میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں. تو وہ کہتا جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا پاکستان میں، یا باہر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے دماغ کے پٹھے ڈیڈ ہو گئے ہیں. کوئی درخت ہوتا نا، تو درخت سوکھے درخت کو آپ پانی جتنا مرضی دیں گے اس نے ہرا نہیں ہونا. یہ بچہ ساری زندگی نہ سنے گا نہ بولے گا. بے شک مجھ سے تحریری لکھوا لیں. میں اور میری بیوی روتے گھر آئے ہیں آ کے اپنے والد صاحب. میرے والد صاحب اللہ کے نیک بندے تھے. میں ان کے پاس ان کے پاؤں کے بیٹھ کے پاؤں کے پاس میں نے رونا شروع کر دیا. حاجی صاحب ایسے ایسے بولا. ڈاکٹروں نے کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، تیرا بیٹا باتیں کرے گا، میں نہ دیکھوں تو دنیا دیکھے گی. اگلے دن میں ڈیوٹی پہ چلا گیا. میں پی ٹی سی ایل میں ملازم تھا. میں نے گولڈن ہینڈ شیک لیا 2011 میں. تو ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، باہر سے ہم گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے روڈ پہ. تو ادھر ایک کولر لگا تھا پانی کا. ایک بزرگ آئے ہیں، انہوں نے سائیکل کھڑی کی ہے، وہ پانی پینے جا رہے ہیں کولر پہ. یہ جو الیکٹرک کولر لگے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ استاد آپ کل کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے رونا شروع کر دیا. میں کہا بیٹا ڈاکٹروں نے کہا کہ ہارون ساری زندگی سنے گا نہ بولے گا. تو وہ بزرگ میرے پاس گزرے ہیں اور مجھے ایسے تھپکی ماری ہے. کہتا بیٹا سب سے بڑا ڈاکٹر اوپر ہے، ان ڈاکٹروں پہ نہ رہ، کل سے خدمت قرآن کی شروع کر دیں. میں کیسے قرآن کی خدمت کروں؟ کہتا ہے گلی محلوں سے تجھے جو پرزے ملتے ہیں اخباروں کی، ان چیزوں کو اٹھاؤ، جو سپارے ملتے ہیں ان کو اٹھاؤ. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں رکھنے کی طرح. کہتا تجھے سارے رستے مل جائیں گے. وہ سائیکل پہ 2 تھیلے انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے. اگلے دن سے میں نے یہ کام شروع کر دیا. جیسے جیسے میں کام کرتا رہا ہوں میرے بیٹے کی زبان صاف ہوتی گئی ہے. میرے بیٹے نے امی کہنا شروع کیا، ابو کہنا شروع کیا، بہنوں کے نام لیے، بھائیوں کے نام لیے. ماشاءاللہ گلی محلے میں بچوں سے کھیلنا، ان کے نام لینے شروع کر دیے. آہستہ آہستہ پڑھ وہ رہا تھا، یہ ڈیف بچوں کے اسکول میں پڑھ رہا تھا. تو جیسے ہی اس نے مجھے ایک دن بولا کہ ابو میں نے میٹرک کر لیا، مجھے کب تک تم ان چکروں میں رکھو گے، میں تو اب صحیح ہو گیا ہوں. پھر وہ میں نے کہا بیٹا اللہ خیر کرے گا، ابھی تمہاری زبان صاف نہیں ہوئی. میں جیسے جیسے کام کرتا رہا زبان صاف ہوتی گئی. پھر جناب کوئی ایسا ٹائم آیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کھلے ایڈمیشن. میں نے اس کو انٹری ٹیسٹ دلایا، وہ بچہ ادھر پاس ہو گیا، اس کا نام آ گیا. ماشاءاللہ اس نے ادھر سے بی ایف کیا، پھر ایم ایف کیا. اب اس کے بعد اس کی جو خواہش ہے، شادی کی خواہش نہیں ہے، عمر تو شادی کی اس کی قابل ہے. کہتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے پی ایچ ڈی بھی کروائے گا. وجہ ہے کہ یہ 2 جہان کا بادشاہ ہے، ہم لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یقین کریں کہ میں صبح کو جب جاتا ہوں نا تو میں واپس آتا ہوں، میں روتا آتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے.
اور اس کی آپ دیکھ لیں، یہ تو سینے سے لگانے والی چیزیں ہیں، کہیں سے یہ شہید نہیں ہوا، یہ لوگ ڈبوں میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بے حرمتی کی جاتی ہے، بالکل جو قرآن پاک ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اگر مطلب شہید بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کس طرح ویسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ دیکھیں جی، یہ یاسین ہے، نئی یاسین ہے، جیسے ابھی دکان سے میں خرید کے لایا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جیسے ابھی میں لے کے آیا ہوں دکان سے، ان ٹچ ہے۔ اور یہ دیکھیں، جب کوئی ہمارا کوئی بزرگ ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے گھر سے تو نہیں باہر سے نکال دینا، اس کی بہت زیادہ اور خدمت کریں گے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہمیں سنبھالا ہے، ہمیں پالا ہے، اس قابل کیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک شہید ہے، یہ کم سے کم یہ 40-45 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو اب ان کو شہید کر کے لوگ باہر گلیوں میں رکھ دیں، ڈبوں میں رکھ دیں، یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ ان کو مسجد میں باادب طریقے سے مسجد میں ہم نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں جا کے رکھیں، ادھر سے ہم جا کے ان کو کلیکٹ کریں گے۔ میں نے اب اپنے علاقے کی جتنی بھی یوسی کی مسجدیں ہیں، میں نے سارے ادھر ڈرم رکھائے ہیں، اور مجھے امام جو ہے وہ تقریباً ہفتے بعد فون کرتے ہیں، میں جا کے اپنی گاڑی پہ ڈرم لے جاتا ہوں، لوڈ آ کے اپنے خالی کر کے دوبارہ رکھ آتا ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو گلی محلوں میں ڈبے لگے ہوتے ہیں، جب اندھیری چلتی ہے، ڈبے بھرے ہوتی ہیں، وہ ہوا کے ساتھ اٹھ کے پاؤں کے نیچے آتی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دوستوں کے مشاورات کے ساتھ، تو الحمدللہ یہ ہمیں کامیابی ملی اس کام میں، یہ جو ہم نے کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد بوٹا صاحب جو ہیں ان سے بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کے جو بیٹا جو ان سے ہے، جو آواز سے جو بولنے سے جو مطلب ایک مزدور تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز جیسی نعمت جو سی ہے وہ بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ کے بیٹا جو ان سے ہے، جس وقت وہ بولنے لگ گیا، سننے لگ گیا، تو اس کی کیا ایج تھی؟ اس وقت وہ تقریباً یہی کوئی جب 4 سال کا تھا، جب سے میں اس کا یہ شروع کیا میں نے کام، کوئی جب 6 سال کا ہوا امی ابو کہنا شروع کر دیا، جب 8 سال کا ہوا تو اور زبان صاف ہوگی، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ہے تو اس کی زبان صاف ہوتی گئی۔ نہیں، زبان تو صاف ہو گئی، لیکن وہ جو شروع میں ایک عادت جس طرح تھی، وہ عادت پہلے وہ پانی مانگتا تھا، ایسے پانی مانگتا تھا، ایسے کر کے اشارے سے پانی مانگتا تھا، وہ روٹی کھانی تھی ایسے ایسے کرنا، روٹی دو، جو ضد منوانی تھی رو کے اپنی پوری کرنی ہے، اگر کہنا کہ رو اپنا کل کے منگل کو ایسے کر کے کہنا ہے، بدھ کو ایسے کہنا ہے، اگر پیسے لینے ہیں ایسے کرنا ہے، اور اتنے پیسے دے دو، اتنے دے دو، اشاروں کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اشارے ختم کر کے اس کی زبان بال کر دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جس سب سے بڑی بات آپ سے کرنے لگوں آپ سے میں، کہ مغل اعظم نے نور جہاں کے لیے تاج محل بنایا تھا، اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قرآن محل بنا رہے ہیں، اس بارے میں بتائیں ذرا، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ایک دلی خواہش تھی کہ میں قرآن محل شریف بناؤں، تو وہ میرے دوستوں کی تعاون کے ساتھ، ویژن میرے دوستوں کا تھا، انہوں نے بولا بوٹا صاحب آپ 25 سال سے 24 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی اپنا ادارہ نہیں بنایا، کوئی قرآن محل نہیں بنایا، صبح کو نکلتے ہو جا کے یہ آپ قبرستان میں جو قرآن محل ادھر رکھاتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے قرآن محل شریف بنائیں۔ اب الحمدللہ ہم نے قرآن محل شریف کے لیے جگہ 1 کنال خریدی ہے، اس کی پیمنٹ ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کام لیا فرشتوں کے روپ میں، یا یہ کام ایسے ہونے والا نہیں تھا، 3 ماہ کا ٹائم تھا، مگر 2 ماہ میں ہماری پیمنٹ چلے گی۔ تو یہ کس جگہ پہ جو قرآن محل بن رہا ہے کس جگہ پہ بن رہا ہے؟ یہ ابھی بنایا نہیں، ابھی زمین خریدی ہے، یہ گرکی اسپتال سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاؤں کا نام ہے خواجہ فائق، نروٹ گاؤں کے قریب ہے، وہ 32 گاؤں ہیں، ادھر کوئی قرآن محل شریف نہیں ہے، ادھر اگر بنائیں گے تو وہ ہمارا قرآن محل شریف ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں بہت ضرورت ہے لوگوں کو، ادھر کوئی پتہ نہیں، لوگ نہروں میں پھینک دیتی ہیں قرآن پاک، شہید قرآن پاک، وہ جب نہر سوکھتی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ویسی کی ویسی رہتی ہیں، تو اس لیے ہماری یہ کوشش تھی ہم قرآن محل شریف بنائیں۔
اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسی کام سے ریلیونٹ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جو آپ نے دیکھا اور آپ بہت افسردہ ہو گئے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا یہ؟ میں ایک دن منٹ گمری کے علاقے میں گیا تو جدھر گاڑیوں کی پوشنگ وغیرہ ہوتی ہے، میں گیا، جا کے میں نے ادھر ڈبے خالی کرنے شروع کیے ہیں۔ جب میں نے ایک ڈبے میں ہاتھ ڈالا نا تو میرے ہاتھ میں چپچپاہٹ ہوئی، میں پریشان ہو گیا کہ اس میں کوئی کھانے کی پینے والی کسی نے چیز پھینکی ہوگی، کیونکہ لوگوں نے تو کوڑا دان بنایا ہوا ہے۔ تو جب میں نے ہاتھ ڈالا نا تو مجھے چپچپاہٹ محسوس ہوئی، تو میں نے وہ ڈبہ کھول کے نیچے اتارا۔ ایک ادھر لڑکا کھڑا تھا، وہ ویڈیو بھی میرے پاس فیس بک میں ہے۔ تو میں نے وہ ڈبہ نکالا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں میں نے اتنی لمبی سنڈیاں چلی ہوئی اس میں۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا سرکار کی آمد مرحبا۔ میں ادھر کام گیا، میرا جسم کامنے لگ گیا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کو پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا جی ہمیں کیا پتہ۔ میں نے بولا تو مسلمان ہو؟ کہتا میں مسلمان ہوں۔ میں نے بولا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا یہ بھی نہیں مجھے پتہ یہ کیا لکھا، سرکار کی آمد مرحبا۔ کہتا مجھے یہ بھی نہیں پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے بولا چلو میں بھائی تجھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹوں میں اس وقت جو سلسلہ جا رہا ہے، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی اخبار کے ساتھ منہ صاف کرتے ہیں، اسی اخبار سے لپوٹ کے جو جتنا مقدار بچتا ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ ڈبوں میں پھینک دیتے ہو۔ جب اگر چنے آپ ڈال دیں گے تو وہ 5-6 دن بعد وہ جا کے خراب ہو جانے ہیں، اس کے اندر سنڈیاں چل جانی ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے جی۔ یہ بالکل محمد بھٹا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں نے خود جو ہے یہ نوٹ کیا ہے کہ اکثر دفعہ کہیں جائیں تو کچھ باکسز لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں مقدس اوراق جو ہیں یا مقدس چیزیں جو ہیں وہ اس باکس میں ڈالیں، لیکن وہ مقدس اوراق کی جگہ پہ وہاں پر لوگ جو ہیں کھاتے پیتے ہیں، یا ٹیشو پیپر ہو گیا یا نیوز پیپر ہو گیا یا ہاتھ وغیرہ صاف کر لیے، یا یہاں تک کہ پانوں کی پچکاریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اوپر پھینکی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باکسز جو ہیں جن مقاصد کے لیے وہ لگائے گئے ہیں تو مہربانی کر کے انہی مقاصد کے لیے ان کو رہنے دیں، تو تاکہ آپ کی بھی جو ہے دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ لوگ جو دیکھنے والے ہیں یا بدر تمام لوگ جو ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سر میسیج یہی دوں گا کہ خدا کے واسطے یہ 2 جہان کا بادشاہ ہے، اسی نے ہمیں پار لگانا ہے۔ قرآن پاک کی خدمت کریں جتنی ہو سکتی ہے، اپنے علاقوں میں گروپ بنائیں، جو نوجوان نسل ہے صبح کو 1 گھنٹہ بھی دے دیں گے نا تو آپ کو پورے پاکستان میں مقدس اوراق کا ایک پرزہ نہیں نظر آئے گا۔ اگر ہمیں کوئی اور کام ہو نا، کوئی یہ ٹک ٹاک بنانے کا، کوئی اور کام، کوئی ناچ گانے کا، ہمیں ساری رات بھی جاگنا پڑے تو ہم لوگ جاگتے ہیں، نوجوان نسل ہماری جو ساری رات جاگے گی۔ اگر اس کام کو اپنا لے نیک نشتی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بنے گا۔ اللہ پاک اس کو اتنا کہ نوازے گا کہ اس کی سوچ کے باہر ہو جائے گا سارا کچھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے دے رہا ہے۔ تو حکومت وقت جو ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہماری جو پنجاب حکومت ہے، ہمارے ناظم الدین صاحب ہیں، لاہور کے قرآن بورڈ کے ممبر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بہت کوشش ہے۔ وہ اس وقت بہت سٹرگل کر رہے ہیں، جتنی ان کی عمر ہے اس عمر سے بڑھ کے جوانوں جیسا کام کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں میرے مقدس اوراق جاتے ہیں، میری ایک کال جاتی ہے، ان کی گاڑی ادھر پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ 92 چینل والوں نے 4 کنویں بنائے ہوئے گرین ایکر اسکیم میں میاں نیف صاحب ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے پورے پاکستان میں۔ تو ایسے ہی اگر لوگ اٹھیں اس کام کو اپنائیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مقدس اوراق کا پرزہ نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، حکومت ہر چیز پہ پابندی لگا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، حکومت چاہے تو ڈیلی ویجز کے طور پہ بھرتی کر رہے نوجوانوں کو، جو صبح کو نکلیں 5 بجے تک گلی محلوں میں پھر کے مقدس اوراق اکٹھے کر کے قرآن مال جمع کرائیں۔ گلی محلوں میں کوئی بھی نہیں جاتا، گلی محلوں میں بڑی گاڑی نہیں جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں۔ اچھا سر، اب پروگرام کے آخر میں یہ پوچھنے جاتا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے جو بچے جو ان سے ہیں کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، میرے بچے بھی علاوہ 12 کا تو دوپہر 1 کا ٹائم ہے، میر حمزہ اسکول سے آ رہا ہے
تو آتے آتے اس کی نظر پڑی ہے مقدس اوراق کے اوپر، فوراً اس نے بولا کہ پاپا بریک لگا دیں، یہ قرآنی اوراق کے شاپر بھرے ہوئے ہیں، ان میں سپارے بھی ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں ذرا بیٹا آگے کرو ذرا، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، مدینے دی ہیں پاک کے دی ہیں، اس کو سمیٹتے جاؤ اس کو سمیٹو۔ یہ پاک گرامر اسکول ہے تاج باغ سوسائٹی میں، ادھر یہ 8 کلاس میں پڑھتا ہے، اور اس نے اپنا نیکی کماؤ کے نام پہ ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے ماشاءاللہ، کافی وہ اس کے سبسکرائب ہو گئے۔ بیٹا کتنے آپ کے سبسکرائب ہوئے ہیں؟ 500۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ صرف آپ یہ نیکی کماؤ میں یہ قرآنی اوراق کی ویڈیو دیتے ہیں؟ ہاں جی۔ شاباش شاباش، چلیں جی، آپ کے اور دوست بھی ساتھ تمہارے یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے کہ ساتھ مطلب اپنے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ آگے اس جو فیلڈ جو آپ کر رہے ہیں تو اس کو ایک کنٹینیو رکھیں گے؟ میرے ماشاءاللہ بچے بڑے قابل ہیں، پڑھائی میں بڑے قابل ہیں، یہ میرے بچے کے میڈل ہیں یہ سارے ماشاءاللہ۔ میں اسے کہتا ہارون نوٹ کما کے لاؤ بیٹا، یہ میں نے ان سکوں کو کیا کرنا ہے؟ کہتا ابو یہ سکے جو ہے نا انشاءاللہ اس سے تیری بھی عزت بڑھے گی، میری بھی بڑھے گی۔ یہ پنجاب حکومت کی طرف سے اس سے سارے انعامات ملے ہوئے ہیں۔ تو باقی ماشاءاللہ جاتی ہیں، میرا چھوٹا بچہ بڑے شوق سے جاتا ہے، حسن احمد ہے وہ بھی جاتا ہے، ہارون بھی جاتا ہے۔ آج کل مصروفیات پیپر ہو رہی ہیں، آج کل نہ یہ چھوٹا جا رہا ہے تو نہ ہی وہ دونوں جا رہے ہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ گرمی ہو سردی ہو، میری بیٹی کی شادی تھی تو مجھے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے، میں ساندے کی گلیوں میں مقدس اوراق اکٹھے کر رہا تھا۔ یہ ہے جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے۔ اللہ نبی کا نام گلی محلوں سے چننا عام آدمی کا کام نہیں ہے، وہی چنے گا جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ الحمدللہ میری زندگی اسی کام میں گزر چلی ہے۔ میں کہتا ہوں کل میں نے اسٹیٹس لگایا، ایک کھمبے کے اوپر 15 میٹر لگے ہوئے تھے، ادھر ڈبہ لگا تھا، تو جب میں مقدس اوراق اٹھا رہا تھا، ایک میرا UK میں دوست ہے، اس نے مجھے اسی وقت میسج کیا، بوٹا بھائی یہ تو بہت خطرناک کام ہے۔ میں نے بولا اسی کام میں اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ تو ناظرین اس وقت محمد بوٹا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا یہ جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بیٹا جو تھا، مطلب جو بیٹا ان کا ہے جو نہ بول سکتا نہ سن سکتا، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے ان کے لیے بہتری پیدا کی اس کام کی وجہ سے کہ وہ اس نے بولنا سننا شروع کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ایک ویڈیو جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت سبق آموز ہوگی۔ ویڈیو ختم کرتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس ایسے کوئی قرآن پاک جو ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسے جس طرح فلیکس ہوتے ہیں، بینر ہوتے ہیں جن پہ اللہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، ایک کلمہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ ان کو کسی سیف جگہ پر نہیں پہنچا سکتے، تو ہم ڈسکرپشن میں یہ محمد بوٹا صاحب کا نمبر دیں گے، تو ان سے رابطہ کریں آپ۔ تو اگر آپ خود ان کے پاس پہنچا سکیں تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں پہنچا سکیں گے تو محمد بوٹا صاحب سے آپ رابطہ کریں تو وہ خود آپ سے آگے ریسیو کر لیں گے، اور قرآن محل جو ہے وہ اس کی زینت بنے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا خرم اشفاق اور ٹیم G5 نیوز HD کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔